अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज जानते हैं रोज़ा और ख़वातीन के मखसूस मसाइल के बारे में, ताकि हम सब भी रमज़ानुल मुबारक का हक़ कमा हक़हू अदा कर सकें और हम भी इसकी बरकतों से, इसकी रहमतों से फैज़याब हो सकें। मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, इस्लाम ने औरत और मर्द दोनों को बराबर का मकाम और मर्तबा दिया है। ख़ास तौर से जब इबादत का ज़िक्र आता है तो उस ज़िक्र में कोई तफरीक या कोई तख़सीस नहीं की है। चुनांचा जब रोज़े की फ़र्ज़ियत का ऐलान होता है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो सके। इस आयत करीमा की रोशनी में हम ये देखते हैं कि औरत और मर्द दोनों पे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं। कुरान शरीफ में तो साफ साफ कह दिया गया कि रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद है कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो सके। अब सवाल यह है कि तक़वा है क्या चीज़? तक़वा को बहुत ही खूबसूरती के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह वाज़े किया कि जब तुम एक खारदार झाड़ी से गुज़र रहे हो या कांटेदार झाड़ियों से गुज़र रहे हो, तो तुम किस तरह अपने कपड़े को समेट कर गुज़रोगे ताकि किसी कांटे में कपड़ा उलझ ना जाए। इसी तरह जब इंसान इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के तमाम तर कामों को अंजाम देते हुए, यहाँ के तमाम मशागिल में ख़ुद को मशगूल रखते हुए बुराइयों से इज्तनाब करता है और भलाइयों पे अमल करता है, तो गोया वो तक़वा इख्तियार करता है। तो रोज़े की फ़र्ज़ियत जैसा कि मर्दों पे रोज़े फ़र्ज़ हैं, वैसा ही रमज़ानुल मुबारक के रोज़े औरतों पे भी फ़र्ज़ हैं। रोज़ा क्या चीज़ है? रोज़े के लिए जो लफ्ज़ अरबी ज़बान में इस्तेमाल किया गया है वो है सौम। स्वाद वाव मीम सौम। सौम के माने होते हैं रुक जाने के। इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि जब हम सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने और दीगर तमाम फजूल बातों से रुक जाएं, तो इसका मतलब कि हम रोज़ेदार हैं। सही बुखारी में एक हदीस साफ तौर पे ये कहती है कि अगर तुम झूठ बातों से और उस पे अमल से अगर इज्तनाब ना कर सके, तो अल्लाह को तुम्हारे भूखे प्यासे रहने से कोई मतलब नहीं है। यानी कि रोज़े के साथ शर्त यह है कि जब हम सुबह से शाम तक खाना पीना छोड़ें, तो साथ ही इस बात का भी इल्तिज़ाम ज़रूरी है कि हम झूठ बोलने से, बुरे काम करने से, एक दूसरे की ग़ीबत करने से, चुगली करने से, एक दूसरे से लड़ाई करने से भी बचें। क्योंकि अगर हमने इन बातों का एहतमाम नहीं किया तो अल्लाह को हमारे भूखे प्यासे रहने से कोई गरज, कोई मतलब नहीं है। एक तरफ रोज़ेदार की अहमियत और फजीलत इस तरह बयान की गई है कि रोज़ेदार के मुँह की खुशबू को या रोज़ेदार के मुँह की महक को मुश्क की खुशबू के बराबर कहा गया। या फिर यह इरशाद हुआ कि रोज़ेदार के लिए एक मखसूस दरवाज़ा जन्नत में है जिसका नाम रैयान है, और उस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार ही अंदर जाएंगे। तो आखिर रोज़ेदार के लिए इस कदर अज्र या इस कदर सवाब क्यों मुतय्यन किया गया है? वजह सिर्फ ये है कि दुनिया की जितनी भी इबादतें हम करते हैं, या ख़ास तौर से जब हम अरकान खमसा का एहतमाम करते हैं, यानी कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब हम ज़कात देते हैं, या जब हम अपने ईमान का ऐलान करते हैं, या फिर हज करने जाते हैं, तो ये तमाम काम ऐसे हैं जिसमें हमारे अलावा दूसरे लोग भी शामिल होते हैं और वो ये देखते हैं कि हम ये फ़रीज़े अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि दुनिया में कितने लोग भूखे हैं, कितने गरीब हैं जिनको 2 वक्त का खाना मैसर नहीं है। बसा औक़ात हम सोचते भी हैं उनके बारे में, दिल में हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होता है, लेकिन बैन ही वही कैफियत जो उन गरीबों को पेश आती है, हम उस वक्त तक उसे महसूस नहीं कर सकते जब तक हमारी खुद अपनी कैफियत वही ना हो।
اس کے لیے جب ہم رمضان المبارک میں صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، جب ہمارے پیٹ میں چوہے دوڑتے ہوتے ہیں، قل ہو اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آخر وہ تمام غریب لوگ جو جھوپڑیوں میں جھگیوں میں رہ رہے ہیں، جو اپنی زندگی کسی طرح سے گزر بسر کر رہے ہیں، کبھی کچھ روکھا پھیکا مل گیا تو کھا لیا، ورنہ کئی وقت وہ فاقوں سے رہتے ہیں، ان پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ اور جب ہمیں ان کے تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو پھر یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے حصے میں سے کچھ ان کو بھی دے دیں، اور اس طرح سے صدقہ و خیرات کا رواج عام ہوتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کو مسکینوں کو کھلانا چاہتے ہیں، اور ایک نیکی کی فضا ہموار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہنوں، آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ زیادہ تر خرافات ہمیں جب سوچتی ہے جب ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اور جب بھوک لگی ہو تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ لگتا ہے دنیا بے رونق بے رنگین ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو بہت سے غلط کام ہیں، برے کام ہیں، اپنے آپ ہی فطری طور پہ ہمیں اس حالت میں کرنے کا دل نہیں چاہتا، بہت زیادہ بولنے کا من نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ فضول بولنا بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ آپ فضول باتیں نہ کریں۔ تو روزے کی حالت میں ہم چغل خوری کرنے سے، غیبت کرنے سے، فضول باتیں کرنے سے، ان سب سے اپنے آپ ہی بچ جاتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں یا اذکار میں اپنا وقت گزاریں۔ تو اس طرح سے ہماری ایک روحانی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ہمارے روح کی پاکیزگی، ہماری روح کی صفائی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس درمیان نمازوں کا اہتمام کریں، فلم بینی سے بچیں، یا پھر زیادہ تر خواتین ہماری اپنا وقت ٹی وی سیریلز وغیرہ کو دیکھنے میں گزارتی ہیں، جس میں بسا اوقات نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، لیکن رمضان کے دنوں میں خصوصی طور پہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کریں اور ان تمام فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ تو اس طرح روزے کی اہمیت اور روزے کی فضیلت ہمیں بہت سی بری باتوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں پہ عمل کرنے کی تلقین دیتی ہے۔ روزے کی حالت میں ہماری کئی بہنوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ جائز ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں سماج میں کہاں سے یہ باتیں پھیل گئی ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہماری کئی بہنوں نے ہمیں بتایا کہ ہم تیل نہیں لگا سکتے ہیں، ہم سرما نہیں لگا سکتے، ہم خوشبو نہیں لگا سکتے۔ یوں تو دیکھیے عورتوں کو خوشبو لگانا منع ہے، وہ خوشبو جس کی خوشبو پھیلتی ہے اور جس سے کوئی غیر محرم ان کی طرف متوجہ ہو سکے، لیکن ایسی خوشبو جو کہ محدود رہے، ان تک ہی محدود رہے، اگر اس کا استعمال وہ کرنا چاہیں تو رمضان کی حالت میں کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیل بھی لگا سکتی ہیں، سرما بھی لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ کئی ہماری بہنیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ وہ ورکنگ ہیں، جاب کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن قرآن میں صاف طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جس کسی نے بھی رمضان المبارک کا مہینہ دیکھا یا پایا، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ کہیں پہ یہ رعایت نہیں دی گئی ہے کہ اگر آپ گھر اور باہر دونوں میں کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے روزے سے چھٹکارا یا رہائی ہے۔ اس لیے اس عذر کے ساتھ روزہ نہ رکھنا کہ میں ایک ورکنگ ویمن ہوں، میں کام کاجو عورت ہوں، باہر جاتی ہوں، کام کرتی ہوں، تو میں روزہ نہ رکھوں، یقین جانیے بہنیں، اس کے لیے آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اگر اپنے جان بوجھ کر کے یہ روزے نہیں رکھے۔ عورتوں کو جو مخصوص رعایت دی گئی ہے، یہ بھی ایک طرح کی رحمت ہے اللہ کی کہ انہوں نے ہم عورتوں کے ساتھ بہت سی رعایتیں رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک رعایت یہ ہے کہ جب عورتیں حیض یا نفاس کی حالت میں ہوں تو ان کے لیے روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حیض کی حالت میں بھی ہماری کئی بہنیں بہت لاپرواہی برتتی ہیں، جیسے وہ یہ سوچتی ہیں کہ 7 دنوں تک ہی ہم کو روزہ نہیں رکھنا ہے اور 7 دن پورے کرنے ضروری ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر عورت کی اپنی جسمانی ساخت پہ منحصر ہوتا ہے کہ اسے حیض کتنے دنوں تک آئے۔ کئی بار 3 دن تک بھی آتا ہے، کئی بار 4 یا 5 دن تک بھی، کئی بار 6 دن۔ تو یہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو اپنی جسمانی حالت ہے یا جو حیض کی کیفیت ہے وہ کتنے دنوں تک آپ کے ساتھ رہی۔ جتنے دنوں تک بھی وہ کیفیت آپ کے ساتھ رہی اتنے دن تو آپ کو روزے نہیں رکھنے ہیں،
لیکن ان روزوں کی آپ کو قضا پھر رمضان المبارک کے بعد پوری کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے صرف یہ سوچ کر کے کہ نہیں 7 دن تک مجھے پورے کرنے ہیں اور آپ نے روزے نہیں رکھے، تو پھر جب بھی آپ پاک ہو گئی تھیں اور اس کے بعد کے جتنے روزے بھی آپ نے چھوڑے ہیں ان تمام روزوں کی آپ کے اوپر قضا واجب ہو گئی ہے۔ ہماری کئی بہنیں پاک ہو جاتی ہیں حیض سے، لیکن لاپرواہی میں وہ غسل نہیں کرتی ہیں اور ٹالتی رہتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اسلام میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ جیسے ہی آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کی حیض کی حالت ختم ہو گئی ہے، یہ نفاس کی حالت ختم ہو گئی ہے، آپ یہ اہتمام کریں کہ فوراً آپ غسل کریں، اور اس غسل کرنے کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت تک آپ احتراماً نہ کچھ کھائیں نہ پئیں، لیکن اس دن کا روزہ تو آپ کو قضا کرنا پڑے گا بعد میں۔ جب وہ پاک ہو جاتی ہیں تو غسل کرنے میں لاپرواہی برتتی ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی وہ پاک ہو گئیں اور ان سے حیض کی کیفیت ختم ہو گئی تو چاہے وہ غسل کریں یا نہ کریں، روزہ رکھنا ان پہ فرض ہو گیا ہے، اور اس کے بعد سے وہ جتنے دن بھی روزے نہیں رکھتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قضا وہ رکھیں گی۔ حیض کی صورت میں نماز کی قضا تو واجب نہیں ہے، بلکہ نماز نہ پڑھنے کی رعایت دی گئی ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ اگر ہر مہینے حیض کے دنوں کے چھوٹے ہوئے نماز پڑھنی ہوتی تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا دشوار گزار عمل ہوتا۔ تقریباً 35 وقت کی نمازیں قضا پڑھنا یقیناً انسانی فطرت کے خلاف بات ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اس لیے اسلام کا ہر حکم مصلحت سے بھرا ہوتا ہے۔ حیض کی حالت میں نماز چھوڑ دینی ہے، اس کی قضا نہیں پڑھنی ہے، لیکن جو روزے ہم چھوڑتے ہیں ان کی قضا ہم پہ واجب ہے، اور رمضان کے بعد اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب بات کر لیں ہم ذرا ان خواتین کی جو حاملہ ہیں یا جو چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حاملہ عورت کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور روزہ رکھنے سے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ خود ان کی صحت اور جو ان کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کی صحت پہ برا اثر پڑے گا۔ تو حاملہ عورت کے لیے اسلام نے یہ رعایت دی ہے کہ وہ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں اور چاہیں تو رکھیں، یہ سب ان کی اپنی صحت پہ منحصر ہے۔ اگر وہ صحت مند ہیں اور انہیں کوئی کمزوری نہیں ہے یا ان کے بچوں کو کوئی کمزوری نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر نے ان کو یہ نصیحت کی ہے کہ انہیں اچھی غذا لینی ہے اور وہ دن بھر بھوکی نہیں رہ سکتی تو پھر انہیں اجازت ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گی، اور یہی حالت دودھ پلانے والی خواتین کی بھی ہے۔ لیکن ان دونوں کے اوپر بھی روزے کی قضا واجب ہے۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے یا پھر ان کی حمل کی کیفیت ختم ہو جائے تو اس کے بعد انہیں قضا رکھنی ہے۔ میں یہاں یہ ذکر کر رہی تھی کہ کئی خواتین قضا نہیں رکھ پاتی ہیں اور دوسرا رمضان آ جاتا ہے، تو اس میں وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں کہ ان سے ایک غلطی سرزد ہوئی ہے، ایک لاپرواہی ہوئی ہے کہ پورا سال گزر گیا اور انہوں نے رمضان کے روزے کی جو قضا ان پہ واجب تھی اسے ادا نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگنے کے بعد پھر وہ جو اب رمضان آ رہا ہے اس میں اپنے تمام قضا روزوں کے عوض مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن اس کھانا کھلانے سے ان کی قضا ختم نہیں ہوگی، بلکہ ان کو اس بات کا اندیشہ جو رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے رمضان کے بعد وہ مر جائے، موت آ جائے، کیونکہ حیات و موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے اگر ان کی موت واقع ہو گئی تو مسکین کو کھانا کھلانے سے جو ان کے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا تھی وہ ساقط ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ رمضان کے بعد باحیات رہیں اور صحت مند رہیں تو مسکین کو کھانا کھلانے کے باوجود بھی ان کو ان تمام ایام کے قضا روزے رکھنے ہوں گے۔ میری بہت ہی پیاری بہنوں، ایک بات یہاں پہ یہ غور کرنے کی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو یہ حیض و نفاس کی کیفیتیں دی ہیں، یہ کئی عورتیں سمجھتی ہیں کہ ایک ان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، الجھن ہے۔ کئی بار میں نے خواتین کو اس کی شکایت کرتے ہوئے سنا، لیکن اس طرح کا سوچنا بھی ہمارے لیے غلط ہے، کیونکہ اگر ہم غور کریں تو یہ ہمیں ایک نعمت نظر آتی ہے کہ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، 30 دن کے لگاتار اگر آپ کو روزے رکھنے ہوں تو کتنا شدید آپ کے اوپر گزرے گا۔ اس میں بیچ میں اگر آپ کو آپ کے حیض کی وجہ سے
کچھ دنوں کی رعایت مل جاتی ہے، تو یہ ایک طرح سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخصوص رعایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے بندوں پہ مہربانی کی ہے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اسلام کے کسی حکم کی وجہ سے کسی بندے کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے۔ رمضان کے روزے ہم سب پہ فرض ہیں، اور خاص طور سے ماؤں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کی اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ اگر وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو ضرور روزے رکھوائیں۔ بلوغت سے پہلے چند روزے صرف اس لیے رکھوائیں تاکہ ان کی پریکٹس ہو سکے، اور ایسا نہ ہو کہ اچانک بالغ ہونے کے بعد پورے روزے رکھنے پڑیں تو ان پہ گراں گزرے۔ ایک جو بہت ہی غلط رواج ہمارے سماج میں آج کل ہے وہ یہ ہے کہ جب تک روزہ کشائی نہیں ہوگی بچہ روزہ نہیں رکھے گا۔ روزہ کشائی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی بڑی پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، بچے کے لیے نئے نئے کپڑے بنتے ہیں، رشتہ دار تحفے لے کے آتے ہیں، اور پھر بچے کے پہلے روزے کا جشن منایا جاتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ بچے کے پہلے روزے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اسے تحفے وغیرہ ملنے چاہیے تاکہ اس کی ہمت بندھے اور آئندہ بھی روزہ رکھے۔ لیکن اس فنکشن کو منعقد کرنے کے انتظار میں کئی بار میں نے دیکھا کہ کافی عمر کے بچے 12 سال 13 سال 14 سال کے بچے بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، ایک بھی روزہ نہیں رکھتے، اور جب ہم وجہ پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ امی نے کہا ہے کہ ابھی روزہ کشائی نہیں ہوئی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھو گے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور بچے کو آپ روزے کی تلقین کیجئے۔ 7 سال کی عمر سے 8 سال کی عمر سے 9 سال کی عمر سے وہ رکھ سکتے ہیں، پہلے 1-2 روزے رکھیں، پھر 5-6 روزے رکھیں، اس طرح سے ان کی ایک عادت ہو جائے گی۔ تو جب ان کے اوپر روزہ فرض ہوگا، جب وہ بالغ ہوں گے تو پورے مہینے کے روزہ رکھنے میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ آج کل چونکہ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو کئی ماؤں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے پیار کرتے ہوئے دلار کرتے ہوئے کہ بیٹا اسکول جانا ہے یا امتحان ہے یا بورڈ آنے والے ہیں تو روزہ مت رکھو۔ اس طرح کی رعایت دینے کا ماؤں کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اسلام خود دین فطرت ہے، اور اسلام کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو ہماری تمام تر ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے نہ دیا گیا ہو۔ اس لیے اگر بچہ امتحان دینے جا رہا ہے اور وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت میں وہ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ ہم نے بڑے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو اس قدر اس میں منہمک ہو جاتے تھے کہ ان کو کھانے کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ خود راجندر پرساد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی امی جان رات کو کھانا رکھ کے جاتی تھی تاکہ وہ کسی وقت کھا لے، اور جب صبح وہ آتی تھی تو دیکھتی ہیں کہ وہ رات بھر پڑھتے رہ گئے اور کھانا دھرا کا دھرا رہ گیا، تو وہ بھی تو آخر بھوک کی حالت میں ہی پوری رات پڑھتے رہے۔ تو بھوکے رہنے سے پڑھائی پہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ میری بہت ہی عزیز بہنوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، اس کی قدر کیجئے اور اس کے ایک ایک لمحے کو اس طرح آپ بتائیے تاکہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں، کیونکہ خدا جانے اگلا رمضان آپ کو میسر ہو یا نہ ہو، اگلے رمضان کی برکتیں آپ کو مل پائیں یا نہ مل پائیں۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے کا شان استقبال کر سکیں اور اس کی تمام تر برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں، اور ہم اور ہمارے خاندان کے تمام افراد روزہ رکھ کر کے اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہو سکیں۔